रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान, आप देख रहे हैं MSY ऑफिशियल। एक बार फिर MQM पाकिस्तान शायद MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल नहीं, MQM पाकिस्तान के रहनुमा नहीं, MQM पाकिस्तान का जो दूसरा धड़ा है उसके जो चेयरमैन हैं सो कॉल्ड मुस्तफ़ा कमाल साहब, शायद नहीं, बल्कि ये भी नहीं, बल्कि PSP के साबका PSP के मौजूदा सरबराह जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने 26 जुलाई को कराची में पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस के हवाले से एहतजाज का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अब हम कराची में एहतजाज करेंगे पीपल्स पार्टी की ये नाकिस कारकर्दगी के ऊपर, जिसमें हम जहाँ पे कराची में सफाई सुथराई का काम नहीं है, रोडें टूटी हुई हैं। और इसी तरह का एक बयान शायद पिछले कुछ महीने पहले डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने भी किया था कि वो कराची बचाओ मुहिम के नाम पर उन्होंने कोई एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस पर उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम कराची बचाओ मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें हम पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस और कराची में के जितने भी इलाकों में जहाँ पे टूट फूट है, जो कचरा जमा है, जो सारी चीज़ें हैं, उसके ऊपर हम कराची को बचाने के लिए एक मुहिम का आगाज़ करेंगे। अच्छा, वो जो ये जो ऐलान हुआ था फारूक सत्तार साहब की जानिब से, ये गालिबन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नतीजा था जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बानी मुत्तहदा जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब के ख़िलाफ़ की थी। बड़ी बदतमीज़ी की थी, बड़ी गालम गलोच की थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मुस्तफ़ा कमाल साहब की, उसके जवाब में अगले दिन MQM पाकिस्तान के जो रहनुमा है डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, वो और हैदर अब्बास रिजवी, ये दोनों मुश्तरका तौर पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि शायद मुस्तफ़ा कमाल की उस बदजुबानी का जवाब दिया जाएगा। MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल साहब की बातों को ऑन करती है या नहीं करती है, उनको डिसऑन करती है नहीं करती है, या वो इनके जो भी उन्होंने बातें की थी उससे वो इख्तलाफ रखती है या नहीं रखती है। शायद लोग ये सोच रहे थे कि शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सारी बातों का जवाब दिया जाएगा, लेकिन फारूक सत्तार साहब ने तो उसको सफाई हस्ती से मिटा दिया था, बिल्कुल ही साफ कन्नी मार के निकल लिए थे। तो इसके जवाब में जब उन्होंने एक सहाफ़ी ने फारूक सत्तार साहब से सवाल किया तो वो उस पर भी लंबी चौड़ी बातें करने लगे थे कि देखिए हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस यूँ, कराची में ये बुरे हालात और फलाना, पीपल्स पार्टी की 17-18 साल हुकूमत और फलाना ढिमकाना, दिस और दैट। तो अब जो है ये जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने 26 जुलाई का जो ये कराची बचाओ मुहिम टाइप का जो एक ऐलान करा है एहतजाज कराची के लिए, वो भी शायद उसी की कोई एक मिलती जुलती कड़ी है जो पिछले दिनों मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक पॉडकास्ट में चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के ख़िलाफ़ उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि ये तो मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार नहीं है। ये शायद ऐसी ही बात है जैसे हमारे वज़ीर दाखिला जो हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने बलूचिस्तान के हालात के ऊपर कहा था कि बलूचिस्तान के हालात और वहाँ के जो दहशतगर्द हैं वो एक SHO की मार है। ये शायद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने वही वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को तो कॉपी नहीं कर दी कि ये तो मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार है, वहाँ पे SHO की मार थी, यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार है। मुस्तफ़ा कमाल साहब खैर कुछ भी कर सकते हैं। वो मतलब जब 2016 में जब वो आए थे, वो इस MQM को ख़त्म करने आए थे, इस भाई की अज़मत को मट्टी में मिलाने आए थे। उस वक्त जो है ये मुस्तफ़ा कमाल साहब की नज़र में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और फलाना ते ढिमकाना, अल्ताफ़ हुसैन तो है ही बुरा उनकी नज़र में ना, सही है, वो तो शराबी भी है, जानी भी है, कातिल भी है, सब कुछ है। डॉक्टर इमरान फारूक का कत्ल उसने किया, अज़ीम अहमद तारिक साहब का कत्ल उन्होंने किया, और सारे जितने भी कराची में दहशतगर्द जो भी मामला हुए दहशतगर्दी के, वो सब अल्ताफ़ हुसैन ने किए थे। और जबकि उस वक्त यही मुस्तफ़ा कमाल साहब MQM में थे, मेयर भी बने, सीनियर असम्बली का भी हिस्सा बने, MNA भी बने। तो उस वक्त ये शुत्तु शाकाहारी थे मेरे ख़्याल से, वो उस वक्त ये इन सारी चीज़ों से बरी ज़ुम्मा थे। लेकिन जब वो 2016 में पिटा के जब ये पहले जब ये पिटा कर गए थे, फिर ये वापस आए, फिर इन्होंने आके अपनी एक नई पार्टी का ऐलान करा, वो जिसका पाकिस्तान का कौमी परचम जो इन्होंने अपनी पार्टी को बना दिया था, और इनका एक वो जो इंतखाबी निशान जो मछली था डॉल्फिन टाइप का, और उसको जब इन्होंने बनाया तो उसके अंदर वो एक हमने वही वक्त देखा जब हमने हकीकी के ज़माने में देखा था कि जितने भी क्रिमिनल थे, जिनके ख़िलाफ़ पर्चे हुए थे, जिनके ख़िलाफ़ मुकदमे हुए थे, जो लोग जेलों में बंद थे, उन सबको इन्होंने रिलीफ़ करवाया, आज़ाद करवाया। फिर उसके बाद वो एक अच्छी वाली वॉशिंग मशीन में उनको डाला, धोया, अच्छा वाला सर्फ एक्सल डाला, टाइट डाला,
جو بھی ڈالا انہوں نے وہ سب صاف ہو کے نکل گئے, وہ سب ماشاءاللہ سبحان اللہ ہو گئے. اس میں ابھی پچھلے دنوں عبید کیٹو بھی نکلا اور بھی دوسرے بھی نکلے. صحیح ہے, اچھی بات ہے, آپ نے بہت اچھا کام کیا. لیکن ان ساری باتوں کے بعد آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جس پارٹی کو آپ ختم کرنے آئے تھے, جس پارٹی کا چیئرمین کنوینر خالد مقبول, ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی, وہ ایک غنڈہ تھا, ایک بدماش تھا, وہ تو کسی اس میں نہیں ہے. مطلب آپ نے اس کو ٹھڈے لائن لگانے کے لیے آپ نے پہلے تو یہ کہا کہ میں تو ایسی چیئرمین شپ پہ لعنت بیچتا ہوں اور میں لات مارتا ہوں, میں فلانا کرتا ہوں. اب آپ کی جو وتیرہ بنا ہوا ہے وہ یہ کہ بس میں کسی طریقے سے کہ ایم کیو ایم پر قبضہ کر لوں, کیونکہ آپ کی دکان جو پی ایس پی کے نام سے آپ نے کھولی تھی وہ تو چلی نہیں, تو آپ نے بولا چلو یار اس کو تو یہ کاروبار تو میرا ٹھپ ہو گیا, اب یہاں پہ اس کے ساتھ میں مرجر کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد جو نا میں ان کو ٹوٹے لائن لگا دوں گا. اور آپ ابھی وہی کام کر رہے ہیں, آپ بالکل وہی کام کر رہے ہیں جو شاید عامر خان صاحب نے کیا تھا ایم کیو ایم کو ختم کرنے کے لیے. کس طریقے سے 90 پہ ریڈ پڑی, کس طریقے سے معاملات ہوئے, وہ 16 جو الطاف حسین کی جو خطاب تھا جس کے بعد یہ سارے معاملات اٹھے تھے, پاکستان مخالف نعرے لگے تھے, اس میں بھی عامر خان صاحب وہ انوالو تھے. چیزیں ہیں ریکارڈ پر ہے, یہ میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا, یہ میں نہ میں الزام لگا رہا نہ میں ان کی اس میں کہہ رہا, یہ تو ساری چیزیں ریکارڈ پر ہیں, لوگ بڑے بڑے صحافیوں نے بیانات دیے ہیں, یہ ساری چیزیں تھیں. اب مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی میں تو خالد مقبول صدیقی تو میری ایک پریس کانفرنس کا مار ہے, میں تو اس کو یوں سائڈ لائن کر دوں گا, میں فلانا کر دوں گا. الطاف حسین سے تو میں نے بغاوت کی تھی, میں نے اس کو وہ تھوڑی کیا تھا, میں تو بغاوت تو بڑے لیڈروں کے ساتھ ہوتی ہے. مطلب آپ مانتے ہیں کہ الطاف حسین ایک بڑا لیڈر ہے, الطاف حسین کے خلاف آپ نے بغاوت نہیں, آپ نے بدگمانی کی تھی لوگوں کے دل و دماغ میں, ساری وہ غلط باتیں بھری تھی جو شاید آپ کے اندر لے کر آئے تھے یا کسی نے آپ کو تھوپی تھی کہ بھائی ایک ایجنڈا ہے, آپ نے اس کے اوپر کام کرنا ہے اور الطاف حسین صاحب کو سائڈ لائن لگانا ہے. اور آپ کی اس وجہ سے کل تک جو لوگ اس ایم کیو ایم کی مثال دیا کرتے تھے, آج وہی لوگ اسمبلی میں کھڑے ہو کے, روڈ پہ کھڑے ہو کے آپ کو اور آپ کی مطلب آپ کو تو نہیں, اس ایم کیو ایم پاکستان کو, جو اب ایم کیو ایم پاکستان ہے یا مہاجر قومی مومنٹ ہے, اس کو ذلیل کرتے ہیں. یہ وہی ایم کیو ایم تھی جس نے کراچی کے لوگوں کو شناخت دی تھی, یہ وہی ایم کیو ایم تھی جس کی وجہ سے پورے ملک پاکستان میں جس کی وجہ سے حکومت بنتی تھی کراچی سے, حکومت کراچی کی وجہ سے بنتی تھی. کوئی بھی وزیر اعظم, کوئی بھی صدر بنتا تھا, وہ سب سے پہلے اپنا 90 پہ آ کے ماتھا ٹیکتا تھا. اس کے بعد میں عمران خان صاحب نے کتنی مخالفت کی ایم کیو ایم, الطاف حسین صاحب کی کتنی ایم کیو ایم کی مخالفت کی, بے نظیر صاحبہ نے کتنی مخالفت کی, نواز شریف صاحب نے کتنی مخالفت کی, جو بھی وزیر کیئر ٹیکر گورنمنٹ تک وہ تک ایم کیو ایم 90 پر آ کر اپنا ماتھا ٹیکتی تھی, معاملات سیٹل کرتی تھی. آپ نے تو اس ایم کیو ایم کی مٹی پلیت کر دی, آپ نے الطاف حسین کو زانی بھی کر دیا, آپ نے فلانا بھی کر دیا, آپ نے ڈھمکانا بھی کر دیا. اور جب آپ آئے تھے تو آپ کی نظر میں اس وقت یہ اپنا اس وقت کے جو میئر تھے وسیم اختر صاحب, وہ ایک بہت بڑے غنڈے تھے, بدماش تھے, وہ چائنا کٹنگ کے کرتا دھرتا تھے, وہ پیسہ لیتے تھے, وہ غبن کرتے تھے, انہوں نے صحیح کام نہیں کیا, انہوں نے فلانا نہیں کیا, انہوں نے ڈھمکانا نہیں کیا. آج آپ اپنی باتوں کو چمکانے کے لیے, اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے, ایم کیو ایم پاکستان کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے, انٹرا پارٹی الیکشن کے نام کے اوپر آپ چیئرمین شپ لینے کے لیے آج آپ اسی وسیم اختر کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ وسیم اختر کو جو میئر کراچی بنانے کے لیے جو نا خالد مقبول صدیقی نے منع کیا تھا اور فلانا کیا تھا اور ڈھمکانا کیا تھا. دوسری طرف خالد مقبول صدیقی صاحب کا یہ بیان تھا کہ جب مصطفیٰ کمال صاحب منسٹر بنے تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. مطلب یہ ساری چیزیں جو گڑبڑ گھوٹالہ کر دیا ہے, اس آپ لوگوں کی اس اندرونی لڑائی کی وجہ سے, یہ اقتدار لینے کی وجہ سے کراچی کی عوام سفر کر رہی ہے, کراچی کی عوام رانے درگاہ ہوئی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی کا تو چلے کچھ کہنا بیکار ہے نا کہ پیپلز پارٹی کے کیا معاملات ہیں, وہ کراچی کی عوام کے ساتھ کیا کر رہی ہے. اس نے بجٹ کے نام پر کتنا کراچی کو لوٹ لیا ہے, اس نے ایک روڈ بنا دی, ایک شاہراہ بنا دی, بس اس کا کام ختم ہو گیا. انہوں نے پیپلز پارٹی نے ایک ہاسپٹل بنا دیا, بس صحت کے معاملے میں ان کا کام ختم ہو گیا. بس یہ تو چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے دیہی علاقوں کو انہوں نے برباد کیا ہے, وڈیرہ شاہی نظام لے کر آئے, وہ یہی کراچی میں بھی لے کر آئے, اس شہر میں بھی لے کر آئے, جو کہ وہ لے کر آ چکے ہیں. کس کی وجہ سے؟ صرف اور صرف اس ایم کیو ایم کی وجہ سے. ایک وہ وقت تھا جب ایم کیو ایم کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے لوگ 10,000 دفعہ سوچا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت شاید الطاف حسین صاحب کا ڈنڈا تھا. آج آپ نے اسی الطاف حسین کو سائڈ لائن تو کر دیا, لیکن آپ کی حالت کیا ہو گئی؟ آپ کہاں کے رہے؟ آپ آج اپنے اقتدار میں ایک دوسرے سے, مطلب یہ تو وہی والی بات ہو گئی نا کہ ایک بٹوارے کا, ایک وراثت کا حصہ تھا, 4-5 بھائیوں میں لڑائی ہوئی, اب وہ ایک ساتھ
بیٹھنا تو دور, ایک دوسرے کی شکل دیکھنا برداشت نہیں کرتے. اور یہی معاملہ اس وقت پہ تو ایم کیو ایم کا چل رہا ہے. یہ سب ایک پارٹی کے نیچے تو ہیں, نظر تو آ رہا ہے کہ یہ ایم کیو ایم پاکستان کے نام پر ایک اسمبلی وہ سیاست بھی کر رہے ہیں, پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں, لیکن اندرونی خانہ یہ ان میں بہت ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہوئی ہے. اور کوئی بعید نہیں, جس طرح سے پی ٹی آئی تتر بتر ہوئی ہوئی ہے نا, علیمہ خان صاحبہ کا الگ گروپ ہے, سہیل آفریدی کا الگ گروپ ہے, علی امین گنڈا پور کا الگ گروپ ہے, بیرسٹر گوہر کا الگ گروپ ہے, وکلا کا الگ گروپ ہے, ورکرز کا الگ گروپ ہے. اسی طریقے سے ایم کیو ایم پاکستان بھی کئی دھڑوں میں تقسیم ہو جائے گی, اور شاید ہو چکی ہے اور یا ہونے والی ہے. لیکن ان سارے معاملات کی وجہ سے کراچی کے عوام کو جو ایک نام ملا تھا, ایک سہارا ملا تھا, ایک اونرشپ کے لیے کہتا ہے کہ کوئی تو ایک جماعت ہے جو ان کے دکھ سکھ کا ساتھی بنتی ہے, ان کے لیے سنتی ہے, ان کے لیے اسٹینڈ لیتی ہے, ان کے لیے کھڑے ہوتی ہے. آج وہ جماعت کہاں پر ہے؟ آج وہ جماعت کہاں ہے؟ آج لوگ پرانے جو جتنے بھی ہیں ایم کیو ایم کو ٹون کرنے کے لیے کہتے ہیں ایک وقت تھا ان کا یونین انچارج, وہ کھالے جمع کرتا تھا, وہ پیسے لیتا تھا. وہ بھائی وہ جو وقت تھا نا, وہ یونین انچارج یا سیکٹر انچارج, اس کی وجہ سے کراچی مطلب علاقوں میں, کراچی کے علاقوں میں جہاں جہاں ان کے یونٹ تھے, جہاں جہاں ان لوگوں کی بیٹھک تھی, جہاں جہاں یہ لوگ نگرانی کرتے تھے, جہاں جہاں ان لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی تھی, وہاں پہ کہ کوئی غیر مقامی جو غیر مطلب غلط سرگرمیوں میں ملوث ہوتا تھا یا غلط نیت سے اس علاقے میں آ نہیں سکتا تھا. آج کیا ہے؟ آج آپ ذرا روڈ کا حال تو دیکھیں. وہ کل کو جو 4 دن ہوئے ہوتے ہیں نا باہر سے آئے ہوئے, وہ آج ہمیں بدماشی دکھا رہا ہوتا ہے, کراچی والوں کو آنکھیں نکال کے دکھا رہا ہوتا ہے, باتیں کر رہا ہوتا ہے. کراچی والے کہاں سیف ہیں نا؟ پنجاب میں آپ کی کوئی سنتا ہے, آپ پنجاب میں جائیں تو او کراچی سے آئے ہو تم, بدماش ہو وہاں پہ, تمہارا تو ایم کیو ایم نے یوں حال کر دیا, پیپلز پارٹی نے. یار اس کا جواب بھی ہم دیں گے. اگر پیپلز پارٹی نے کراچی کی ایسی کی تیسی پھیر دی ہے, پنجاب جا کے یا پشاور جا کر آپ اس کا جواب آپ دے رہے ہوتے ہیں وہاں کی عوام کو, وہ پوچھو دی یار پیپلز پارٹی کراچی میں صحیح کام کیوں نہیں کرتی ہے, آپ لوگ اتنی خراب حالت میں کیسے رہ لیتے ہیں, وہاں پہ اتنی اسنیچنگ ہے, وہاں پہ کیا یہ کیوں ہے, وہ کیوں ہے. یہ ساری باتوں کا جواب کراچی کے عوام دیتے ہیں, یہ ایم کیو ایم والے تھوڑی دیتے ہیں. یہ تو بس سیدھا سے جملہ بول دیتے ہیں بھائی ہم تو کوشش کر رہے ہیں, ہم ایم کیو ایم کی پیپلز پارٹی کے ہم اپوزیشن میں ہیں اور ہم فلانا کر رہے ہیں, ڈھمکانا کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اسمبلی میں جس طریقے سے آپ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں, کوئی عملی کام تو کریں نا, کوئی عملی کام کر کے دکھائیں. کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک دوسرے کو دھمکانے کے, ایک دوسرے سے دست و گریباں ہونے کے. ایک وقت ابھی پچھلے دنوں کچھ عرصے پہلے اسمبلی میں ایک دوسرے کو قتل کی دھمکیاں دی ہیں. کس نے دی ہیں؟ انہوں نے, ایم کیو ایم والوں نے. آپس میں ایک دوسرے سے لڑ پڑے. وہ حیدرآباد میں پی ایس پی کا ایک الگ گروپ بنا ہوا ہے جو کہ وہاں کے انتظامات دیکھ رہا ہے. کراچی میں مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنی ایک 1.5 کی مسجد بنائی ہوئی ہے. مطلب کراچی کی عوام کو آپ لوگوں نے بیوقوف بنا دی ہے. آپ تو الطاف حسین صاحب کو مٹی میں ملانے یا بھائی کی عظمت کو مٹی میں ملانے, اس ایم کیو ایم کو ختم کرنے آئے تھے, لیکن آپ نے دیکھا کہ آپ کی دکان ختم ہو گئی, چل نہیں رہی ہے, تو آپ نے کیا کرا, اس ایم کیو ایم کے اور قبضہ کرنا شروع کر دیا. خالد مقبول صدیقی کل تک بڑا شریف تھا, آج وہ بدماش ہو گیا, گنڈا ہو گیا, آج وہ ایک پریس کانفرنس کی مار ہو گیا. مصطفیٰ کمال صاحب آپ کی شاید یہ دکان زیادہ عرصہ نہ چل سکے.